हेलो और फिर से नार्निया की मुहम्मत में खुश आमदेद। हम पढ़ रहे हैं चांदी की कुर्सी और आज हम उसका 7वां बाब पढ़ेंगे। अजीब खंदक की पहाड़ी। खंदक क्या होती है? क्या आपने कभी कब्र देखा है? खंदक कब्र की तरह है लेकिन ज्यादा लंबा। और जब कोई पाइप डालने के लिए जमीन में खुदाई की जाती है उसको भी खंदक कहते हैं। मानना पड़ेगा कि दिन बहुत बुरा था। सूरज आसमान में नजर नहीं आता था। बर्फ से भरे हुए काले काले बादल छाए हुए थे और पांव तले पानी जम रहा था। हवा ऐसी चल रही थी जैसा कि जिल्द उतार दे। जब वो मैदान में पहुंचे रास्ता बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ पाया। बड़े बड़े पत्थरों के ऊपर और बीच में से गुजरना पड़ा। हर तरफ मलबा ही मलबा और खुंदरात पड़ा था। पांव दर्द करने लगे लेकिन जैसे भी हो सर्दी इतनी ज्यादा थी कि वो आराम करने के लिए रुक नहीं सकते थे। सुबह के 10 बजे बर्फ सच में पड़ने लगी और जिल ने अपने बाजू पर बर्फ के टुकड़े पड़ते देखा। 10 मिनट में वो खूब पड़ रही थी। 20 मिनट में जमीन सफेद हो गई थी और आधे घंटे में तेज बर्फ का तूफान चल रहा था। जिससे मेरा मतलब है कि उनके मुंह में ऐसी हवा और बर्फ पड़ रही थी कि कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। आगे की होने वाली बातों को समझने के लिए आपको याद करना होगा कि उन्हें बहुत कम नजर आता था। जैसे वो उस छोटी पहाड़ी के नजदीक आए जो उनके और उन रोशन खिड़कियों के दरमियान में थी, उन्हें वो किला नजर नहीं आता था। उन्हें चंद कदम के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और वो भी मुश्किल से दिखाई देता था। कहने की जरूरत नहीं कि वो बातचीत नहीं कर रहे थे। जब उस छोटी पहाड़ी पर पहुंचे तब उन्हें ऐसे पत्थर नजर आए जो रास्ते के दोनों तरफ थे। ये पत्थर कब्बा से थे अगर वो गौर से देखते, लेकिन उन्होंने गौर नहीं किया। वो आगे देखकर परेशान हो रहे थे क्योंकि उनके सामने 4 फुट की चढ़ाई से रास्ता बंद था। मार्शविगल, जिसकी टांग बहुत लंबी थी, आसानी से उस पर चढ़ गया और फिर उसने मुड़कर दूसरों की मदद की। उस पर चढ़ना मुश्किल था और वो बहुत ज्यादा। देखिए, मार्शविगल उनकी मदद कर रहा है कि वो ऊपर चढ़ जाएं। वो बहुत ज्यादा गीले हो गए। अभी ढलान काफी ज्यादा थी और वो मुश्किल से ऊपर चढ़ते गए। जिल एक बार गिर पड़ी। फिर एक और 4 फुट की दीवार थी। उस तरह की 4 दीवारें थी और उनके बीच का फासला एक जैसा नहीं था। जैसे वो चौथी दीवार पर चढ़ गए उन्हें मालूम हुआ कि हम पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए हैं। इससे पहले पहाड़ी ने तेज हवा से उनको कुछ छुटकारा दिया था, लेकिन अब हवा उनके मुंह पर पूरे जोर से पड़ रही थी। ये पहाड़ी इतना ही मैदानी और हमवार थी जितना कि दूर से नजर आई थी और हवा पूरे जोर से वहां से आ रही थी। यहां पांव तले की बर्फ कदरे कम थी क्योंकि हवा इतनी तेज थी कि उसको उड़ाती थी, तो भी हवा खूब बर्फ को उनके मुंह पर फेंक रही थी। उनके पांव के नीचे बर्फ हवा में हिलती रही जिस तरह के कभी कभी सख्त बर्फ पर होता है।
اور سچ میں یہ میدان پانی کے برف جیسے ہموار تھا۔ پھر بھی یہاں جگہ جگہ ڈھیر کے اوپر سے چلنا پڑا، اور جبکہ یہ ڈھیر صرف 2 سے 5 فٹ کے تھے، پھر بھی ہر ایک پر چڑھنا پڑا۔ ان ڈھیروں سے یہ میدان حصے حصے میں کٹا ہوا تھا۔ ایک ایک چڑھائی کے شمالی طرف برف جم گئی تھی، اور اس پر چڑھ کر اس برف میں بچے اور مارش ویگل گر پڑتے تھے اور زیادہ گیلا ہو جاتے تھے۔ اس میدان میں اور بہت عجیب چیزیں تھیں، جس طرح فیکٹری کی انگیٹھیاں اور سیدھی دیواریں، لیکن جل ان میں کچھ بھی دلچسپی نہیں لے رہی تھی، کیونکہ منہ بند کر کے اور چوگا اوڑھے وہ آگے چلتی تھی اور ہارفینگ کے گرم گرم نہانا اور پلنگ کے بارے میں سوچتی رہی۔ اچانک جل قریباً 5 فٹ آگے کی طرف پھسل گئے، اور پھر وہ نیچے بالکل اندھیرے میں گر رہی تھی۔ وہ اچانک فرش پر پہنچ کر رک گئے۔ معلوم ہوتا تھا کہ میں ایک خندق میں گر گئی ہوں، جو کہ غالباً 3 فٹ چوڑا ہے، بالکل قبر کی طرح، لیکن زیادہ لمبا۔ اور جب کہ گرنے سے وہ کافی زیادہ ڈر گئی تھی، اس کو ابھی معلوم ہوا کہ یہاں باہر کی تیز ہوا سے چھٹکارا ہے، کیونکہ خندق کی دیواریں اس کے اوپر کافی لمبی تھی۔ اگلے لمحے میں سکرب اور پڈلگم کے چہرے نظر آئے، کیونکہ وہ ڈرتے ڈرتے اس کا حال پوچھنے جھک گئے تھے۔ کیا چوٹ لگی پول؟ سکرب چلایا۔ دونوں ٹانگ ٹوٹ گئی ہوں گی، یقیناً، پڈلگم نے کہا۔ جل کھڑی ہو گئی اور اس نے ان کو سمجھایا کہ میں ٹھیک ہوں، لیکن ان کی مدد کے بغیر وہ نکل نہیں سکتی تھی۔ آپ جس میں گر گئی وہ کیا ہے؟ سکرب نے پوچھا۔ یہ کوئی خندق ہے، یا تو کوئی نچلا راستہ یا کچھ، جل نے کہا۔ وہ سیدھا آگے جاتا ہے۔ بے شک، سکرب نے کہا، اور وہ سیدھا شمال کی طرف جاتا ہے۔ کیا وہ کسی قسم کا راستہ ہو سکتا ہے؟ اگر ہے تو پھر ہم اس تیز ہوا سے اس میں بچ سکتے ہیں۔ کیا آپ کے پاؤں تلے زیادہ برف ہے؟ نہ ہونے کے برابر۔ لگتا ہے کہ ہوا اس کو اوپر اوپر اڑاتی ہے۔ اور آگے کیا ہے؟ ٹھہریں ذرا، میں دیکھنے جاتی ہوں، جل نے کہا۔ وہ اٹھ کر آگے گئے، اور کچھ ہی قدموں میں خندق دائیں طرف مڑتا تھا۔ اس نے چلا کر ان کو یہ بات سمجھائی۔ اور کونے کے بعد کیا ہے؟ سکرب نے پوچھا۔ اب بات کچھ ایسی تھی کہ جس طرح کے سکرب اونچی جگہوں سے ڈرتا تھا، جل زمین کے نیچے کے اندھیرے والی جگہوں سے ڈرتی تھی۔ اس کو کچھ بھی خیال نہیں تھا کہ اکیلے میں اس کونے سے گزر جاؤں، اور خاص کر جب پڈلگم پیچھے سے چلایا، خبردار پول، یہ بالکل اس طرح کی جگہ ہے جس طرح کے اژدہا کے غار کا منہ، اور ہم دیو کے علاقے میں ہیں، جہاں بہت بڑے زمینی کیڑے ہونے کا زیادہ امکان ہے۔ میرے خیال سے آگے کچھ نہیں ہے، جل نے جلدی واپس آتے ہوئے کہا۔ میں جا کر دیکھوں گا، سکرب نے کہا۔ کچھ بھی نہیں سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ میں جاننا چاہتا ہوں۔ وہ خندق پر بیٹھ گیا۔ ابھی وہ اتنا گیلا تھا کہ بیٹھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، اور وہ نیچے کود گیا۔ وہ جل کو دھکا دے کر آگے چلا گیا، اور جل کو محسوس ہوا کہ میں نے غلط کیا ہے۔ وہ اس کے ساتھ آگے گئی، لیکن خیال کرتے ہوئے کہ اس سے آگے نہ نکل جائیں۔ لیکن ان کی کوشش فائدہ مند نہیں تھی۔ وہ دائیں طرف مڑے تو پھر کچھ ہی قدم آگے خندق پھر سے دائیں طرف مڑتا تھا۔
یہ ٹھیک نہیں، اسکرب نے کہا اور موڑ سے کچھ دیکھا۔ وہ پھر سے ہم کو جنوب کی طرف لے جائے گا۔ وہ سیدھا آگے گئے لیکن کچھ ہی آگے پھر سے دائیں طرف مڑنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا کیونکہ خندق آگے بند تھا۔ بے فائدہ، اسکرب نے کہا۔ وقت ضائع کیے بغیر جل نے واپسی کا راستہ اپنایا۔ جب وہاں پہنچے جہاں وہ اندر گر گئی تھی، تب مارش ویگل نے اپنی لمبی لمبی بازوؤں سے ان دونوں کو نکال دیا، لیکن اوپر پہنچنا بہت برا تھا۔ خندق کے اندر ان کے ٹھنڈے ٹھنڈے کان کچھ ٹھیک ہونے لگے تھے۔ وہ دیکھ بھی سکتے تھے اور چلائے بغیر بات بھی کر سکتے تھے۔ ابھی اس سردی اور ہوا میں دوبارہ جانا بہت مشکل تھا، اور یہ اور زیادہ مشکل تھا جب پرلگم نے اسی وقت کہا، کیا وہ نشان ابھی تک یاد ہے پول؟ ہم کو ابھی کون سا نشان یاد کرنا تھا؟ نشان چھوڑو ابھی، یہ کوئی وقت ہے یاد کرنے کا، پول نے کہا۔ کوئی ہوگا جو ازلان کے نام کا ذکر کرے گا یا کچھ اس طرح کی بات تھی، لیکن میں ابھی یہاں اس کو بتا نہیں پاؤں گی۔ جیسے آپ نے اندازہ لگایا ہوگا، جل نے ترتیب یاد نہیں کیا تھا۔ یہ اس لیے کہ اس نے رات کو دہرانا چھوڑ دیا تھا۔ اگر وہ غور سے سوچتی، نشان ابھی بھی یاد تھے، لیکن وہ اتنا یاد نہیں تھے جتنا کہ ہونا چاہیے تھا۔ پرلگم کے سوال نے اس کو اس لیے ناراض کیا تھا کیونکہ دل ہی دل میں اس کو معلوم تھا کہ میں نے شعر کا سبق اتنا یاد نہیں کیا تھا جتنا کہ یاد کرنا تھا۔ اس ناراضگی اور باہر کی سردی کی وجہ سے اس نے کہا تھا، نشان چھوڑو۔ شاید سچ میں اس کا یہ مطلب نہیں تھا۔ اچھا، وہ اگلا نشان تھا کیا؟ پرلگم نے کہا۔ اب کیا آپ نے صحیح یاد کیا ہے؟ مجھے شک ہے کہ ترتیب آگے پیچھے ہو گیا ہے۔ میرے خیال سے یہ پہاڑی، مطلب یہ ہموار جگہ جہاں ہم ہیں، یہ رک کر دیکھنے کے لائق ہے۔ کیا آپ نے غور کیا کہ… ارے کیا، اسکرب نے کہا، کیا ایسا وقت ہے کہ ہم نظارہ کا لطف اٹھائیں؟ خدا کے واسطے آگے چلیں۔ ہائی دیکھنا، دیکھو دیکھو، جل نے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ سب دیکھنے لگے اور سب کو نظر آیا۔ کچھ ہی آگے اور جس میدان پر وہ کھڑے تھے سے کافی اوپر روشنیوں کی لکیر نظر آتی تھی۔ اس بار وہ روشنی پہلے سے بہت زیادہ صاف نظر آتی تھی، اور وہ سچ میں کھڑکیاں تھیں۔ ان میں چھوٹی جو تھیں گرم گرم کمرے یاد دلاتی تھیں، ان میں بڑی کھڑکیاں جو نظر آتی تھیں کھانا اور بڑے بڑے آگ اور شوربہ اور گوشت اور ضیافت کی میز کا خیال دلاتی تھی۔ ہرفینگ، اسکرب چلایا۔ وہ تو ٹھیک ہے، پرلگم نے کہا، لیکن میں کہہ رہا تھا کہ… ارے چپ ہو جاؤ ذرا، جل نے ناراضگی سے کہا۔ کچھ بھی وقت نہیں رہا۔ کیا یاد نہیں کہ اس عورت نے کہا تھا کہ وہ لوگ دروازہ جلدی بند کرتے ہیں؟ ہم کو جلدی جلدی وہاں پہنچنا ہے۔ اگر اس طرح کی رات کو ہم یہاں باہر رہ گئے تو ہم مر جائیں گے۔ ذرا سوچنا، ابھی رات تو نہیں ہوئی، ابھی نہیں، پرلگم کہنے لگا، لیکن دونوں بچوں نے… اب کیسا نظارہ، کیسا خوب نظارہ جب سردی لگ رہی ہے اور ایک بڑا گھر ہے۔ دیکھیے، دونوں بچوں نے کہا، چلتے ہیں، اور وہ ایسی رفتار سے چل پڑے کہ آپ حیران ہوں گے کہ کتنی رفتار سے۔ مارش ویگل ان کے پیچھے آیا،
لیکن اس کی باتیں جاری رہیں تو بھی تیز ہوا کی وجہ سے اس کی کوئی بات ان کے کانوں تک نہیں پہنچی تھی، اور سچ میں وہ اس کی بات سننا نہیں چاہتے تھے۔ ان کے ذہن میں گرم گرم نہانا اور پلنگ اور گرم چائے اور یہ خیال کہ اگر دیر سے ہارفینگ پر آیا تو برداشت سے باہر کی بات ہوگی۔ ان کی جلدی کرنے کے باوجود بھی میدان پار کرنے میں کافی دیر لگی، اور پھر ان کو نیچے اترنا بھی پڑا۔ پھر بھی ان کو ہارفینگ دیکھنے کا صحیح موقع مل گیا۔ وہ سیدھی اور اونچی پہاڑی پر تھا، اور قلعہ کے بجائے وہ زیادہ بہت بڑا گھر نظر آتا تھا۔ یہ ظاہر تھا کہ ان دیو لوگوں کو حملہ کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ کھڑکیاں باہر کی طرف تھیں، اور وہ بھی زمین کے نزدیک بنائی گئی تھیں، جو کہ کسی قلعہ میں نہیں کیا جاتا ہے۔ دیوار میں جگہ جگہ چھوٹے دروازے بھی تھے، جس سے کوئی بھی اندر اور باہر آ اور جا سکتا تھا۔ اس سے جل اور سکرب کے دل میں حوصلہ بڑھ گیا۔ وہ گھر بہت مہمان نواز لگتا تھا، نہ کہ ڈراؤنا۔ شروع میں پہاڑی کی اونچائی دیکھ کر وہ گھبرا گئے، لیکن پھر ان کو راستہ کا پتہ چلا جو کہ بائیں طرف اوپر جاتا تھا۔ اس کو چڑھنا بہت مشکل تھا، جبکہ انہوں نے دن بھر بہت مشکل سفر کیا تھا، اور اس سے پہلے کہ اوپر پہنچ جاتے جل قریباً ہار ماننے والی تھی، لیکن سکرب اور پلگم کی مدد سے وہ اوپر چلتی گئے، اور آخر میں وہ 3 قلعہ کے دروازے پر پہنچ گئے۔ دروازہ کھلا تھا۔ آپ کتنے تھکے کیوں نہ ہو، پھر بھی کسی دیو کے دروازے پر جانے کے لیے کافی دلیری کی ضرورت ہے۔ حالانکہ پلگم نے ہارفینگ کے بارے میں بہت زیادہ آگاہی دی تھی، وہ ابھی ان میں زیادہ دلیر نکلا۔ آرام سے چلتے جائیں، اس نے کہا، ڈر کا احساس نہیں دکھانا۔ ابھی یہاں آ کر ہم نے بڑی بے وقوفی کی، لیکن اب ہم یہاں ہیں تو دلیری سے اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ کہہ کر وہ آگے گیا، اور دروازے کے منبع میں ہی وہ چلانے لگا، او چوکیدار، مہمان ٹھہرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور پھر انتظار میں اس نے ٹوپی اتار کر اس پر سے برف اتار دی۔ کیا بات، سکرب نے جل کو سرگوشی میں کہا، وہ منفی سوچ رکھنے والا ضرور ہے، پھر بھی سچ میں وہ بہت دلیر ہے۔ ایک دروازہ کھل گیا، اور اس میں سے آگ کی روشنی کے ساتھ چوکیدار نکل گیا۔ جل نے اپنا ہونٹ چبایا تاکہ نہ چیخیں۔ حقیقت میں چوکیدار دیو میں زیادہ بڑا نہیں تھا۔ میرا مطلب ہے کہ وہ سیب کے پیڑ سے کچھ بڑا ضرور تھا، لیکن بجلی کے کھمبے سے چھوٹا تھا۔ اس کے لال بال سخت تھے۔ اس نے چمڑے کی قمیض پہنی تھی جو لوہے کے پن سے جگہ جگہ جوڑا ہوا تھا۔ اس کے گھٹنے ظاہر تھے اور بہت زیادہ بال والے تھے، اور اس کی ٹانگوں پر پٹیاں لگی تھیں۔ وہ جھک کر ان کو دیکھنے لگا۔ اور تم کس طرح کے مخلوق ہو، اس نے کہا۔ جل نے اپنا حوصلہ سنبھال کر کہا، برائے مہربانی، وہ دیو کی طرف چلائی۔ ہری فراق والی عورت ہارفینگ کے مہمان دیو کو سلام کرتی ہے، اور اس نے ہم 2 جنوبی بچوں کو اور اس مارشویگل کو بھی، اس کا نام پرلگم ہے، آپ کے موسم خزاں کی ضیافت کے لیے بھیجا ہے۔ اگر آپ کو پسند ہو تو، اس نے اضافہ کیا۔ اچھا، چوکیدار نے کہا، یہ تو بہت خاص بات ہے پھر۔ آئیے آئیے چھوٹے لوگ، خوش آمدید۔
یہاں اندر آئیں اور میں راجا جی کو بتاؤں گا۔ اس نے بچوں پر زیادہ غور کیا اور کہا، نیلے چہرے، مجھے معلوم نہیں تھا کہ ان کا یہ رنگ ہوتا ہے۔ مجھے پسند نہیں، لیکن آپ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہوں گے۔ بے شک، کہا جاتا ہے کہ کیڑے بھی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ یہ صرف سردی کی وجہ سے ہے، جل نے کہا، ہم سچ میں نیلے نہیں ہوتے۔ پھر آ جاؤ، اندر آ جاؤ اور گرم ہو جائیں۔ آئیں چھوٹے چھوٹے لوگ، چوکیدار نے کہا۔ وہ اس کے پیچھے گھر کے اندر گئے، اور جب کہ اتنا بڑا دروازے پیچھے سے بند ہونے کی آواز ڈراؤنی تھی، جیسے ان کو آگ نظر آیا، ان کے ذہن سے وہ خوف نکل گیا۔ اور کیسی آگ! ایسا لگتا تھا کہ 4 یا 5 پورے درخت جل رہے ہیں، اور گرمی اتنی تھی کہ اس کے نزدیک جانا ناممکن تھا۔ جتنے نزدیک وہ جا سکتے تھے، وہ 3 بیٹھ گئے اور خوشی کا سانس بھرنے لگے۔ اچھا چھوٹا، چوکیدار ایک اور دیو کو کہہ رہا تھا، جو کمرے کے کونے میں بیٹھا تھا اور مہمانوں کو ایسے دیکھ رہا تھا کہ اس کی آنکھیں اس کے سر میں سے نکلنے والی لگتی تھیں۔ بڑے گھر میں بھاگ جاؤ اور ان کو بتاؤ۔ اور اس نے اس کو وہی بتایا جو جل نے کہا تھا۔ جوان دیو پھر سے ان کو غور سے دیکھا اور کچھ ہنس کر چلا گیا۔ اب مینڈک، چوکیدار نے پدلگم کو کہا، تم کو کچھ دیتا ہوں تاکہ تمہارا حوصلہ بڑھ جائے۔ اس نے کالی بوتل نکالی جو پدلگم کے اپنے بوتل جیسا تھا، لیکن 20 گنا زیادہ بڑا۔ اچھا، کیا کروں؟ کیسے؟ چوکیدار نے کہا، میرا اپنا پیالہ نہیں دے سکتا ہوں کیونکہ تم ڈوب جاؤ گے۔ کیا استعمال کروں؟ ہاں، یہ نمک کا برتن، یہ ٹھیک رہے گا۔ جب بڑے گھر میں جاتے تب اس کا ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ چاندی کی ہر چیز آخر میں یہاں میرے گھر میں پہنچ جاتی ہے، اور یہ میرا قصور نہیں ہے۔ وہ برتن ہمارے نمک چھڑکنے والی برتن کی طرح نہیں تھا، بلکہ وہ لمبا اور دبلا تھا، اور پدلگم کے لیے بہت اچھا گلاس بن گیا۔ دیو نے نیچے جھک کر اس کو فرش پر رکھ دیا۔ بچوں کا خیال تھا کہ پدلگم اس کو قبول نہیں کرے گا، جبکہ وہ مہربان دیو پر یقین نہیں کرتا تھا۔ لیکن اس نے سرگوشی میں کہا، ابھی جبکہ ہم اندر ہیں اور ہمارے پیچھے کا دروازہ بند ہے، احتیاط کرنے میں دیر ہو گئی ہے۔ پھر اس نے اس شوربہ کی خوشبو کا پتہ کیا۔ سونکھنے میں ٹھیک لگتا ہے، اس نے کہا، لیکن اس سے کچھ ہی معلوم ہوتا ہے، پورا پتہ کرنا پڑے گا۔ اور اس نے کچھ پی لیا۔ ذائقہ بھی ٹھیک ہی ہے، اس نے کہا، لیکن شروع میں ایسا ہی ہوتا ہے، آگے جاؤں تو کیا ہوگا؟ اس نے اور زیادہ پی لیا۔ اچھا، اس نے کہا، لیکن کیا پورے گلاس اسی طرح کا ہے؟ اور اس نے پھر سے کچھ پیا۔ بالکل آخر میں کچھ ٹھیک نہیں ہوگا، مجھے شک ہے۔ اور اس نے پورا گلاس ختم کیا۔ اس نے ہونٹ پر زبان پھرایا اور بچوں کو کہا، ابھی مجھے اچھی طرح دیکھنا، اگر میں اچانک سکڑ جاتا ہوں یا چپکلی میں تبدیل ہو جاتا ہوں یا کچھ بھی ہو جاتا، تب تم کو معلوم ہوگا کہ ان لوگوں کا کھانا نہیں کھانا۔ لیکن دیو، جو اتنا اوپر تھا کہ یہ باتیں اس کی سمجھ میں نہیں آئی، ہنس پڑا اور کہنے لگا، شاباش مینڈک، تم بڑے آدمی ہو، تم نے پورا پی لیا۔ آدمی نہیں، مارشویگل ہوں، پدلگم نے کچھ بگاڑ کر کہا، اور مینڈک بھی نہیں، مارشویگل۔ اچانک دروازہ کھل گیا
اور جوان دیو یہ کہتے ہوئے اندر آیا کہ ان کو فوری طور سے دربار میں لے جانا ہے۔ بچے کھڑے ہو گئے لیکن پدلگم بیٹھا رہا اور کہنے لگا، مارش وگل، مارش وگل، عزت ماب مارش وگل ہوں میں، عزت وگل بے شک۔ ان کو راستہ دکھاؤ چھوٹے، چوکیدار نے کہا۔ مینڈک کو اٹھا کر لے جانا، اس نے کچھ زیادہ پیا ہے۔ مجھے کچھ نہیں ہوا، پدلگم نے کہا۔ مینڈک نہیں ہوں، نہیں، میں مینڈک نہیں ہوں، میں عزت وگل ہوں۔ لیکن جوان دیو نے اس کو پکڑ لیا اور بچوں کو ساتھ میں آنے کا اشارہ دیا۔ اس کم عزت طریقے سے وہ صحن سے گزر گئے، دیو کے ہاتھ میں پکڑا ہوا اور ہوا میں ہاتھ پاؤں ہلاتے ہوئے پدلگم سچ میں مینڈک ہی لگتا تھا۔ لیکن اس بات پر غور کرنے کا وقت بہت تھوڑا تھا کیونکہ وہ اب اصل قلعے میں جا رہے تھے اور ان کے دل دھڑکتے ہوئے وہ جوان دیو کے پیچھے جلدی جلدی دوڑتے گئے اور کچھ ہی دیر میں وہ ایک روشن دربار میں پہنچے جہاں بہت زیادہ بتیاں تھیں اور آگ بہت بڑی اور جوشیلا لگتی تھی اور روشنی ہر طرف چمک رہی تھی۔ ان کے دائیں بائیں طرف ان گنت دیو اپنے اپنے خوبصورت چوغے میں بیٹھے تھے اور سامنے 2 تخت تھے جن پر غالباً راجا اور رانی بیٹھے تھے۔ جب وہ تخت سے 20 فٹ کے فاصلے پر تھے تب سکرب اور جل نے جھکنے کی عجیب کوشش کی۔ تجرباتی اسکول میں گھٹنا ٹیکنے کا طریقہ سکھایا نہیں جاتا ہے، اور جوان دیو نے آرام سے پدلگم کو فرش پر رکھ دیا جہاں وہ ایک دم بیٹھ گیا، اور سچ میں اس کی لمبی لمبی ٹانگ اور بازو کی وجہ سے وہ ایک مکڑی جیسا لگتا تھا۔ اب دیو لوگوں کے گھر میں آ گئے، یہاں کیا ہوگا؟ نیکسٹ ویک دیکھیں گے۔ خدا حافظ۔